वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे हम जावेद इंतज़ार साहब से। इनसे मैं आप पूछूंगी, सर आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जो स्टेट ऑफिस के नोटिस हैं और जो कार्रवाई है इसके बेसिक मुहर्रिकात क्या हैं? देखिए जी, स्टेट ऑफिस एक सबॉर्डिनेट चैप्टर है वजारत हाउसिंग का। जब वहां से आर्डर आ जाता है तो ये उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। अब जो स्टेट ऑफिस जो एक्शन ले रहा है वो मेरिट पे नहीं है, इसलिए कि जब ये वायलेशन हुई तो स्टेट ऑफिस कहाँ था और स्टेट ऑफिस ने सीडीए को परसू क्यों नहीं किया? अगर सीडीए को परसू किया तो सीडीए ने एक्शन क्यों नहीं लिया? इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि एक जो छोटा सरकारी मुलाजम है, अगर उसके बच्चे जवान हो गए, बच्चियां जवान हो गई, 9 बाय 9 के 2 कमरे ए टाइप बी टाइप में हैं, तो अगर सेन में वो कमरा डाल लेता है तो बजाय ये कि उसको डिमोलिश करने के, उसको वायलेशन का नाम देने के, करना ये चाहिए कि जितनी हदूद अरबा पे उसके कमरे बने हैं, जितने उसके सेन में बने हैं, उसकी सीलिंग बढ़ा दी जाए, उसको लीगलाइज करार दे दिया जाए या सब्स्टिट्यूट ऑप्शन की तरफ जाया जाए। दूसरा, अगर आप एफ सीरीज के अंदर देखें, F6 के अंदर देखें, जिसको फ्लैट अलाट किया है, साथ उसको गैराज दिया गया है, जबकि G7, G6, G8, G9 में क्वार्टर या फ्लैट अगर दिया गया तो गैराज नहीं दिया गया। वो अपनी मोटरसाइकिल, साइकिल, गाड़ी कहाँ खड़ी करें? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यानी जो 17 अबव के हैं उनको, उनके लिए ना रैंक के हिसाब से ना अकोमोडेशन के हिसाब से। जी इक्वल नहीं। ठीक है। तो आपने इस सिलसिले में मुलाकात की है वजीर हाउसिंग तामीरात से, तो वो क्या कहते हैं इस सिलसिले में? वो उनसे अच्छी पेशरफ्त रही। उन्होंने भी यही अंडरस्टैंडिंग हमें दी थी कि जो तो कमर्शियल यूज में उसमें हम एक्शन लेंगे, और जिन्होंने पूरा किराए पे दे दिया मकान और खुद नहीं दे रहे, हम एक्शन लेंगे। बाकी ये है कि हम नजरसानी करेंगे। उनको रिलीफ मिल सकता है? रिलीफ मिलने के चांसेस हैं, लेकिन एग्जैक्ट उन्होंने कोई, चूंकि रिटर्न में तो वो दे नहीं सकते, तो बात तो उन्होंने की है, लेकिन हम बहुत ज्यादा उनकी बात पे इसलिए बिलीव नहीं कर पा रहे कि ऑपरेशन भी साथ साथ जारी है। अच्छा, इसका कोई प्रोसेस नहीं था कि जैसे जिन लोगों ने अपने घरों में ओवर कंस्ट्रक्शन की है तो कंस्ट्रक्शन से पहले वो सीडीए को या ये जो स्टेट ऑफिस है इसको वो कोई लेटर लिखते, उनसे इजाजतनामा लेते और फिर कर लेते, तो शायद ये सारा कुछ ना होता? नहीं, उसमें जो लीगल पोजीशन है उसमें तो कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि उसमें वो उससे इजाजत ले सकते, लेकिन ये पावर्स स्टेट ऑफिस के पास मौजूद हैं, सीडीए के पास मौजूद हैं कि जब उन्होंने तजावजात की तो वो इस पोजीशन में थे कि वो उसको गिरा सकते। लेकिन एक तजावजात, किसी ने छत पे कमरा डाल दिया, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से, अगर उसको नहीं रोका गया तो 10 और ने डाल दिया तो उसको तो रोका ही नहीं जा सकता। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा जो पावर में होता है वो ज़्यादा बड़ा मुजरिम होता है। पावर में था सीडीए, पावर में था स्टेट ऑफिस, बैक फुट पे था सरकारी मुलाजिम। सरकारी मुलाजिम पे सारा मलबा डाला जा रहा है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज्यादती है, और हम यही मुतालबा करते हैं कि इस ऑपरेशन को फिल फोर रोका जाए, और रोक कर जो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए, और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको शामिल किया जाए, और वो डिसीजन करें जिसको गवर्नमेंट सर्वेंट भी मानेंगे इंशाल्लाह। शफीक साहब, आप बताएं कि ये जो आपने अभी बात की थी कि इलेक्शन मुतनाज़ा हुआ, फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट तक नहीं हुई, आप वहां तक रसाई हासिल नहीं कर सके। तकरीबन तमाम सियासी जमातें ये बात कर रही हैं कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हुए हैं। इसका मुस्तकिल बुनियादों पर हल क्या है? हमारे मुल्क की अगर हम पॉलिटिक्स को देखें, अगर हम माजी से लेकर अब तक की बात कर लें, तो कोई भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है। 2018 का इंतखाब ले लें, किसी इलेक्शन की आप बात कर लें, हमें फ्री एंड फेयर नजर नहीं आता। आप इसका मुस्तकिल हल क्या इसका मुस्तकिल हल बिल्कुल यही है जी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। कैसे? हर कीमत पे कैसे? इदारों को बिल्कुल बाइख्तियार किया जाए और हर इदारा अपने डोमेन के अंदर पूरी तरह काम करे, ये बहुत ज़रूरी है जी। इसके बगैर अगर आप इदारों को बेबस कर देंगे और दूसरे इदारे अपनी ताकत का इस्तेमाल शुरू कर देंगे और एक दूसरे की डोमेन के अंदर जाके वो यानी मामलात बिगाड़ेंगे, तो कभी भी ये चीज़ें सीधी नहीं। हमारे यहाँ सियासी जमातें आपस में मुत्तहिद ही नहीं है, मुफाहमत की सियासत करने को कोई तैयार नहीं है, फिर इदारों को तो बीच में कूदना ही पड़ता है।
جی یہ بات بھی ٹھیک ہے اپنے طور پہ، لیکن الیکشن کا اس حوالے سے بالکل پروسیس الگ ہے. الیکشن ایک ذمہ داری ہے اور اس کے لیے ایک ذمہ دار ادارہ موجود ہے، اور اس کو اتنا اکوپڈ کیا جائے، اتنا اس کو پاورفل کیا جائے کہ وہ پورے ترتیب کے ساتھ اور طریقے کے ساتھ یہ الیکشن کروائے. اور اس کے اوپر اور پاکستان کے ہر شخص کی یہ دل کی آواز ہے کہ پاکستان کا الیکشن فری اینڈ فیئر ہو، جو بھی نتیجہ آئے سب قبول کریں. دیکھیں نا یہاں پہ یہ مسئلہ بھی ہے، اگر الیکشن فری اینڈ فیئر آج ہو بھی جائے نا تو پھر بھی ہماری جماعتوں کا شور، ہماری جماعتوں کے اختلافات، یہاں پہ ایک طرف اگر اداروں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، دوسری طرف عوام اور سیاسی جماعتوں نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے کہ وہ بھی پھر ان نتائج کو قبول کریں. نہ یہ کہ صرف ایک سیاسی طور پہ ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ بس ہم نے مخالفت ہی کرنی ہے، چونکہ اس سیاسی شور شرابے میں ہر جماعت یہ سمجھتی ہے کہ میرا رستہ آگے کی طرف بن رہا ہے، حالانکہ یہ رستہ نہیں بنتا اور اس طرح خرابی زیادہ ہوتی ہے، رستہ تھوڑا بنتا ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ جو جماعت آ جائے، جس کو مینڈیٹ ملے، وہ پوری طاقت کے ساتھ اپنی حکومت کرے. جو اپوزیشن ہے، اپوزیشن اپنے کردار کے مطابق اپنا کام کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ چیزیں آگے بڑھیں گی. اس بارے میں کیا کہیں گے کہ ہمارے ہاں پاور کی سیاست ہے، ہمارے یہاں پیسے کی سیاست ہے، ہمارے یہاں وراثت کی سیاست ہے. جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے، اور جب تک ہمارے ایوانوں میں پڑھی لکھی نسل آ کر نہیں بیٹھے گی، جب تک ہمارے ایوانوں میں نوجوان پڑھا لکھا طبقہ جو صحیح معنوں میں اس ملک میں چینج لا سکتا ہے، جب تک وہ قیادت آگے نہیں آئے گی ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہمارے یہاں تو موروثیت چلی آ رہی ہے، ہمارے یہاں تو پیسہ چلا آ رہا ہے. بہت بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ بالکل اسی پیٹرن پہ ہمارے سالوں کے سال گزر گئے اور پاکستان کی تاریخ اسی سے بھری پڑی ہے. ہم نہیں اس بات پہ کھڑے ہو رہے کہ ہم نے یہ نظام بدلنا ہے، حالانکہ یہ نظام بدلے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ہمیں وہ موروثی سیاست اور وہ لگی بدی سی ایک ترتیب کہ بس باپ ہے، بیٹا ہے، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور یعنی باصلاحیت نظر ہی نہیں آ رہا پاکستان کے اندر. تو یہ طریقہ نہیں ہے، بالکل اس نظام کو بدلنا پڑے گا. پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ نئے سے نئے افق انشاءاللہ ہمارے سامنے کھلیں گے اور چیزوں کی اصلاح مسلسل ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ودن دی پارٹی ڈیموکریسی اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں آتی، اس وقت تک ملک میں ڈیموکریسی اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں آئے گی. ایک جماعت ہے، اس کے اندر ڈیموکریسی اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، وہ پاور میں آ جاتی ہے تو ملک میں کیسے آئے گی؟ اس کے لیے جب تک فیئر لیڈرشپ نہیں آتی، ایماندار قیادت نہیں آتی، جو میرٹ پہ لوگوں کو، ان کی محنت پہ لوگوں کو اوپر نہیں لاتی، اس وقت تک اس ملک کی تقدیر نہیں بدلے گی. اچھا یہ بتائیں شفیق صاحب کہ فلسطین کا ایشو تقریباً 7 اکتوبر سے لے کر آج تک تقریباً 7 مہینے ہو چکے ہیں اس سارے واقعے کو. اس انسیڈنٹ میں پوری امت مسلمہ خاموش. ایک ہمیں ایران ایسی طاقت نظر آئی ہے جس نے آگے بڑھ کر ایک اسٹرانگلی ایکشن لیا ہے اور اس کا خمیازہ وہ بھگت بھی رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے آگے بڑھا، اس نے ایکشن لیا. پاکستان کی ابھی آپ نے بات کی کہ آپ یہ تکبیر کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اور یہ اسی لیے کرنے جا رہے ہیں کہ ہم لوگ اٹامک پاور ہیں. تمام تر سیاسی جماعتوں نے مل کر نہ صرف اس میں کسی ایک پارٹی کا نام لیے ہیں، اس میں آرمی بھی شامل ہے، اس میں ہماری سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں، اس میں ہمارے سائنسدانوں کی ایفرٹس بھی شامل ہیں. سب کی مشترکہ کاوشوں سے پاکستان آج ایٹمی ریاست ہے اور کوئی ہمارے ملک کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. تو کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑا پاور ہونے کے باوجود، اتنی بڑی طاقت ریاست ہونے کے باوجود ہم نے فلسطین کے حوالے سے ایک سٹیپ نہیں اوپر اٹھایا؟ اگر ہم بات کریں تو سیاسی جماعتوں میں صرف ایک جماعت اسلامی ایسی جماعت نظر آئی ہے جس نے سڑکوں پر نکل کر باقاعدہ طور پر دھرنے دیے، احتجاج کیا، فلسطین کے لیے آواز بلند کی. اس کے علاوہ کوئی پارٹی ہمیں آگے نظر نہیں آئی. کیا کہیں گے؟ ہم ایران کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جی. انہوں نے واقعتاً جرت مندی کے ساتھ موقف پیش کیا اور سارے مسلم امہ کیا وہ ایک نمائندہ بن گئے اس حوالے سے جی. تو ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہی بات ہے، ہمارے حکمرانوں کی بات آ جاتی ہے. ہمارے حکمرانوں نے یہ ایک موقف پیش کرنا تھا دنیا کے اندر کہ بھئی ہم بھی کھڑے ہیں اور ہم اس انداز سے اتنا ظلم برداشت نہیں کریں گے. حیران کن بات یہ ہے، اسپین اور مختلف کنٹریز نے فلسطین کو قبول کر لیا ہے کہ آزاد ریاست کے طور پہ. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میں کہتا ہوں امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے اس وقت؟ بڑے بڑے مظاہرے ہوئے پورے یورپ کے اندر، ہم نے وہ مناظر دیکھے، لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر یورپ کے اندر،
لیکن ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر صرف ہمیں یہی پریشانی کھائی جا رہی ہے کہ امریکہ ناراض ہو جائے گا اگر ہم یہ بات کریں قرضہ نہیں گے ملے گا تو ہمیں یہ مسئلے بن جائیں گے, IMF ناراض ہو جائے گا, FATF متحرک ہو جائے گا. ہم ان مصیبتوں سے باہر نہیں آ رہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بری طرح ان پریشرز کے اندر ہیں, جس کی وجہ سے آج ہم اس مایوسی کا شکار ہیں کہ اندر کھاتے ہماری عوام بالکل فلسطین کے ساتھ ہے, غزہ کے ساتھ ہے. کہ یوم قیامت جو آخرت کا روز ہے اس دن ہم اللہ کو جواب دینی ہوں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, اگر تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جائیں, جب انٹرم گورنمنٹ تھی تو کاکڑ صاحب پرائم منسٹر تھی, ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی. اس وقت وہ سٹیٹمنٹ ایک ریاست کی پالیسی تھی. انہوں نے کہا کہ 2 ریاستی مذاکرات ہوں, یعنی کہ دونوں کو انہوں نے تسلیم کر لیا. اسرائیل کو تسلیم کر لیا گیا. اب بیک آف دی مائنڈ جو ہے وہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے, کیونکہ ذہنی طور پہ ہم غلام ہیں. ہماری اکانومی جو ہے وہ جو عالمی ادارے ہیں ان کے کنٹرول کے اندر ہے, IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, تو ہم تو ان کی مرضی کے بغیر چل نہیں سکتے. اس لیے کہ اوپر جو لوگ آ رہے ہیں وہ ذہنی طور پہ غلام ہیں. وہ ایک اسلام کی جو ہمیں روشنی ہے یا سبق دیا گیا اس کے مطابق وہ فیصلے نہیں کر پاتے. ان کے پاس وہ کردار نہیں ہے, ان کے پاس وہ باڈی کی اسٹرینتھ نہیں ہے, تو وہ ڈیسیژن نہیں کر پائیں گے. جب تک ہم لوگ تو غلام در غلام ہیں, جب تک محض 20%, ہماری اگر 100% آبادی کی بات کی جائے, 100% آبادی میں سے 80% آبادی اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ نہیں کر رہی, صرف 20% لوگ ہیں جو اس پہ عمل کر رہے ہیں, جو کہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے. اصل مسئلہ پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے سے نہیں بلکہ ان سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے سے حل ہوگا. تمام تک اسلامی ریاستیں اگر مل کر سفارتی طور پر بائیکاٹ کر دیں تو یقیناً اسرائیل کو اس کی طاقت کو ختم کیا جا سکتا ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اکانومی کو کلیپس کرنا ایک علیحدہ چیز ہے. جو پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا, جو ریاست کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اگر ہم پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر بھی لیتے ہیں, لیکن جو ہماری اپنی پروڈکٹ ہے, جو اس کے اوپر انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں, اندر تو وہ چیز ہی نہیں ہوتی. کم از کم دنیا میں انہوں نے وہ اس لحاظ سے مسلمان نہیں ہے, لیکن کوالٹی پروڈکٹس دے رہے ہیں, کوالٹی پروڈکٹ دے رہے ہیں. اس کو بائیکاٹ کرنے سے ہم اکانومی کا پریشر تو بلڈ اپ کر سکتے ہیں. کیا اکانومی کا پریشر بلڈ اپ کرنے سے ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہونے کے لیے آپ کو ایک کلیئر کٹ پالیسی دینی پڑے گی, اور ہماری وہ کلیئر کٹ پالیسی ہے نہیں. عوام چاہ رہی ہے لیکن ریاست نہیں دے رہی, حکومت نہیں دے رہی. عوام اور حکومت کے درمیان ایک فاصلہ ہے. بالکل بالکل. جب تک یہ ڈسٹینس ختم نہیں ہوگا, مل کر کام نہیں کریں گے, تب تک کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل ایسے ہی. اصل جو اس کا میں حل سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمان ملکوں کو متحد ہونا چاہیے. یہ جو ہمارے آپس کے اختلافات ہیں, ذاتی چھوٹے چھوٹے مفادات کہ بس میرا کچھ بن جائے باقی, تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں تقسیم کر کے کمزور کر رہی ہیں. اگر پاکستان, ایران, عرب ملک اور یہ سارے OIC ہمارا متحرک ہو اور واقعتاً ایک قوت بن جائے, تو یہ اسرائیل کا ایشو کیا ایشو ہے؟ اسرائیل کو اتنی جرت ہی نہ ہوتی. مصیبت یہ ہے اسرائیل اتنا دلیر اس لیے ہو گیا, 35,000 لوگوں کو بارود گرا کے اس لیے جو ہے نا انہیں ختم کر دیا گیا. بچے شہید ہو گئے, خواتین شہید ہو گئیں. اس کو یہ جرت اس لیے ہوئی کہ ہم تقسیم در تقسیم ہیں, اور ہمارا اتحاد اور ہمارا کھڑے ہو کے ایک مضبوط آواز بلند کرنا, انشاءاللہ اس سے بہت بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, میں آپ سے, آپ کی جماعت کا نام ہے مرکزی مسلم لیگ, ٹھیک ہے. مسلم لیگ کی بہت ساری برانچز ہیں, اگر ہم دیکھیں تو ہمیں مسلم لیگ قاف, نون, چین کافی نظر آ جاتی ہیں. اسی طرح ایک پارٹی ہے عوامی مسلم لیگ شیخ صاحب کی. شیخ صاحب پاکستان کی سیاست میں, اور خاص طور پر اگر ہم بات کریں راولپنڈی کی سیاست میں, ان کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے اور وہ ایک منجھے ہوئے سیاستدان سمجھے جاتے ہیں. تو کیا آپ نے کبھی ان کے ساتھ الحاق کے حوالے سے سوچا, کبھی آپ نے کوشش کی کہ حالانکہ وہ الیکشن 2018 میں وہ PTI کے ساتھ رہے, اس مرتبہ بری طرح سے ہارے کیونکہ وہ بالکل اکیلے تھے, کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا. تو آپ بتائیں, انہوں نے اس زمانے میں MNA کی سیٹ بھی جیتی تھی, MPA کی سیٹ بھی جیتی تھی, اور ان کا بھتیجا تھا وہ MPA کی سیٹ پر بھی رہ چکا ہے, وہ ایز اے MNA بھی رہے, پھر سینیٹر بھی رہے. تو آپ بتائیں کہ آپ نے کوئی ایسی پلاننگ کی کہ ان کے ساتھ مل کر الحاق کر کے آپ اپنے آپ کو اور اسٹرانگ بنا سکیں؟ شیخ رشید صاحب سے جی ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے, اور ہمیشہ ہم ان کو اپنے سٹیج پہ بلاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو دعوت دیتے ہیں, اور اکٹھے مل کے یعنی یہ کام کرنا تحریکوں کے اندر. اس میں زیادہ تر شیخ صاحب کو آپ ہمارے سٹیجز پہ آپ دیکھیں گے وہ نظر آ رہے ہیں.
تو الحمدللہ ہمارا یہ ایک مسلسل ہے معاملہ. تو اس حوالے سے بھی اگر کوئی ایسا آپشن بنا تو شیخ صاحب کے ساتھ تو بہت ایزی ہے ہمیں چلنا، انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے. اب آ رہے ہیں اس دفعہ یوم تکبیر، یہ جو تکبیر جی کانفرنس جی ہے اس پر آپ نے انشاءاللہ انوائٹ کیا ہوا ہے اس میں. جی بالکل، امید انشاءاللہ. اور ہمارے اگر ہم راولپنڈی کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے راولپنڈی کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے جو بالکل نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے وہ ہے نالہ لئی کے حوالے سے. اگر آپ نالہ لئی کو دیکھیں تو یہ تقریباً پورے پنڈی اسلام آباد میں پھیلا ہوا ہے، جی بالکل. اور اس کی تعمیر کے حوالے سے بہت سالوں سے سنا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں انفراسٹرکچر کی طرف بالکل توجہ نہیں دی جاتی. اگر ہم اس کی طرف توجہ دیں تو ہم اپنے پنڈی کو پیرس بنا سکتے ہیں. اس کے حوالے سے آپ لوگ کوئی کیوں نہیں سوچ بچار کرتے؟ کیونکہ جب بھی سیلاب کا زمانہ آتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، تو پنڈی کے جو عوام ہے وہ تو بالکل بحال ہوئے ہوتے ہیں، خاص طور پر وہ آبادی جو نالہ لئی کے قریب بستی ہے اس کے لیے تو بہت پریشانی کا سبب بنتا ہے. تو کیا کوئی ایسا سولوشن نہیں ہو سکتا کہ اس پورا نالہ لئی کو کور کر دیا جائے، اس کے اوپر کوئی روڈ ڈیولپمنٹ ہو جائے، جس طرح سے باہر کے ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جی نیچے سے نالا گزر رہا ہے، اوپر روڈز بنی ہوئی ہیں. تو اس طرح اگر یہ میری سجیشن ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو ہمارے پنڈی کا تو نقشہ ہی بدل جائے گا اور بہت خوبصورت ہو سکتا ہے ہمارا پنڈی. جی بالکل، میں آپ کی بات ہی آگے بڑھاتا ہوں. شیخ رشید صاحب نے یہ پورا ایک منصوبہ پیش کیا تھا. ہاں، یہ بس منصوبہ بس دھرے کا دھرا رہ گیا. لیکن بات یہی ہے کہ جو بھی یعنی وہ کچھ انہوں نے کوشش کی، کچھ اس کو جو ہے نا وہ یعنی بہتر بھی کیا، اس منصوبے کو شروع کر دیا تھا انہوں نے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے منصوبہ آگے بڑھتا ہے یا ہمارے فنڈز کے مسئلے بن جاتے ہیں یا حکومتیں گرا دی جاتی ہیں. تو یہ ہمارے وہ مسئلے ہیں جس وجہ سے ہمارے بہت سارے ترقیاتی جو کام ہیں وہ رستے میں رہ جاتے ہیں یا فائلوں کے اندر ہی دبے رہتے ہیں. تو بالکل یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے جی. پنڈی کا ایک بڑا مسئلہ ہے یہ، اور واقعتاً آبادیاں متاثر ہوتی ہیں. جب بھی بارش ہوتی ہے، کوئی سیلابی کیفیت بنتی ہے، ہر طرف جو ہے نا ایک الرٹ جاری ہو جاتا ہے کہ جی یہ مسئلہ بن گیا، یہ بن گیا. تو یہ سچی بات ہے، جولائی اگست آئے گا نہیں، لوگوں کے سروں پہ خوف منڈلانا شروع ہو جائے گا. تو یہ ان حکومتوں کو جس وقت ذمہ دار بیٹھے ہیں پنڈی کے اندر، ان کو خیال کرنا چاہیے اور اس عوامی مسئلے کو یعنی کافی حد تک یہ چیزیں، کیونکہ آپ اسپیشلی اسلام آباد پنڈی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا، تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ ایشو ہائی لائٹ کیا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں تو آپ آگے مزید آگے جو دیگر قیادت ہے اس تک یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل کے توسط سے. جی انشاءاللہ ہم یہ بھرپور طریقے سے ہر جگہ پہ اس ایشو کو اٹھائیں گے انشاءاللہ، نالہ لئی کے مسئلے کو، اور جتنے پنڈی اسلام آباد کے بڑے بڑے مسئلے ہیں انشاءاللہ ان کو لے کے چلیں گے. ارد گرد کوڑا کرکٹ بھی اس قدر ہے کہ وہاں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے، تعفن، بدبو، وہاں کی ہوا بھی آلودہ، زہر آلود بیماریوں کا گڑھ بن رہا ہے یہ سب کچھ. تو اس پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سر آپ کیا کہیں گے جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے کہ ہمارے ہاں نئی حکومت آ جاتی ہے، پرانے پروجیکٹس پر کام نہیں ہوتا اور وہیں کے وہیں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، تو کیا ہمارے ملک میں باقاعدہ طور پر پالیسی میکنگ کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے تاکہ جو ترقیاتی منصوبہ جات ہیں کم از کم یہ قائم رہیں اور اس سے ملک کی میں بہتری آ سکے؟ دیکھیں اس میں تھوڑا سا ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک غالب تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ آرمی کرپٹ ہے. اب میں اس کے میرے رائے اس سے مختلف ہے. جب پولیٹیشنز کے اندر، سیاسی جماعتوں کے اندر ایک سپیس ہوتا ہے تو وہ اس کو کیپچر کرتی ہے. 2018 میں یوں لگ رہا تھا نواز شریف پرائم منسٹر آ جائے گا. عمران خان نے فوج سے ہاتھ ملا دیا، جاگیردار اور سرمایہ داروں سے ہاتھ ملا کے بیساکھیوں میں حکومت پہ اوپر آ کے تصویر لے کے بیٹھ گیا کہ جیسے بڑا ایماندار ہے. اب یہ لگ رہا تھا کہ وہ پرائم منسٹر آ جائے گا، نواز شریف نے ہاتھ ملا لیا. جی تو آرمی اور پولیٹیشین، ایک پارٹی کے لیے آرمی اس وقت اچھی ہوتی ہے، ایک پارٹی کے لیے آرمی بعد میں اچھی ہو جاتی ہے، کوئی وقت کی بات ہوتی ہے. اسٹیک ہولڈر سے ایک ٹیبل پہ گرینڈ ڈائلاگ نہیں کریں گے اور ان کا راستہ نہیں روکیں گے تو یہ جو مسائل جس طرح نالہ لئی کا آپ نے کہا، اس طرح کے مسائل جوں کے توں پڑے رہیں گے، کیونکہ سسٹم تو ہوگا نہیں پیچھے. فرسٹریشن ہوگی، فرسٹریشن میں کبھی بھی کسی ایک سسٹم کو فوکس کر کے پایا تکمیل تک نہیں پہنچایا جاتا. منصوبہ جات بیچ میں پڑے کے پڑے رہ جاتے ہیں، ملک کا لاس ہوتا ہے، مٹیریل پڑا ہوا ہے، کنسٹرکشن ہونی ہے، اگلی حکومت آ گئی، وہ آدھی ادھوری بلڈنگ کھوکھلی سی ہمیں کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے، مٹیریل پڑا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، کنٹینیوٹی نہیں رہتی ہے، منصوبہ جات پائے تکمیل تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا ملک ترقی کی طرف جا ہی نہیں سکتا جب تک ان کا مستقل بنیادوں پر اس کا حل نہ نکالا جائے. بجٹ آنے والا ہے، بجٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اب جو بجٹ آ رہا ہے اس کو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ عوام دوست بجٹ ہوگا یا اس میں کوئی ریلیف ملے گا. بجلی کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، گیس کی پرائزز میں بھی ہوشربا اضافہ ہو رہا ہے، یعنی ہم گرمیوں میں بھی گیس کا وہ بل پے کریں جو ہم سردیوں میں دیتے ہیں گیزر چلانے کی مد میں.
میں. تو کیا کہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ غلامیوں کی قیمتیں بہت بھاری ہوتی ہیں، اور بدقسمتی کے ساتھ ہم نے جو ایک دوبارہ عہد تازہ کر لیا نا کہ ہم نے IMF اور یہ سارے ادارے اور یہ سارے سسٹم ہم نے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے تو ہیں کہ میں کشکول توڑنا چاہتا ہوں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کچھ عرصے بعد تو پہلے سے بڑا کشکول اٹھا کے وہ چل پڑتے ہیں. تو بہت بری صورتحال ہے جی ہمارے بجٹ کی، اور جتنی ہم یہ خبریں سن رہے ہیں IMF کی شرائط جو دیکھ رہے ہیں، اور یہ بجٹ IMF کا بجٹ ہے، یہ کوئی پاکستانی حکومت کا بجٹ نہیں ہے، اور اس میں جو تباہی آنے والی ہے بس اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. بالکل پاکستانی عوام جو پہلے ہی بھوکی ہے، جو پہلے ہی بری حالت میں ہے، اور غریب بندہ وہ تو بجلی کے کنیکشن کٹوا رہے ہیں، اور یعنی گیس کے کنیکشن ختم کروا رہے ہیں لوگ مکمل طور پہ. آپ بالکل گیس استعمال نہ ہوتی کریں. نہیں ہے، چولہے جلائیں، گیس ہی ہوتی نہیں ہے. گیس نہیں ہے، اس کے باوجود بل کتنے بڑے آ رہے ہیں. تو بڑے مسائل ہیں جی. اور اس کے بعد اللہ جانے اب کیا بننا ہے. سولر پاور والے، سولر جنہوں نے جی، لگوائے وہ الگ رو رہے ہیں. جی بالکل. تو اس پہ بھی ٹیکس لگا، اس پہ بھی ٹیکس لگ رہا ہے. تو کوئی ایسا یعنی حیران کن بات یہ ہے کہ اگر کہیں سے کوئی ریلیف ملنے کی بات ہوتی بھی ہے نا تو حکمران یعنی وہاں پہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ریلیف نہیں ملنے دینا عوام کو، اور کوئی ایسا سانس سکھ کا نہ آئے ان کو کہ کہیں یہ جو ہے نا کچھ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں، یا کسی چیز کو دھیان سے غور سے دیکھ لے کہ حکمران کیا کر رہے ہیں. بیسیکلی اس قدر زیادہ اپنے معاملات میں یہ عوام کو پھنسا رہے ہیں. تو یہ بڑی خوفناک بات ہے اور بہت بڑا ظلم ہے، اور اس سے بڑی پاکستانی عوام کے ساتھ زیادتی اور کوئی نہیں ہے. چلیں آپ ان کے اوپر حکمران ہیں، لوگوں نے آپ کو چلے جیسے کیسے بھی ووٹ دیے اور آپ حکمران بن گئے. اب کچھ خیال کریں. آپ کے یعنی ایک ہے کہ حق ہے آپ کے اوپر، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ اللہ کے ہاں بھی جواب دہ ہیں. آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ آپ یعنی حکمرانی کر رہے ہیں، وہ سارے پروٹوکولز سارے سلسلے آپ انجوائے کر رہے ہیں، اور پاکستانی عوام کے پیسوں کے ساتھ آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اور جب ڈیلیور کرنے کی باتیں آتی ہیں تو آپ دوڑ کے جا کے IMF کے جو ہے نا وہ یعنی پاس چلے جاتے ہیں اور ان کی شرائط مانتے ہیں، وہ ظالمانہ شرائط، وہ ظالمانہ طریقے سے. اچھا بھئی، آپ اگر کوئی ایسے مسئلے میں پھنسی گئے ہیں اس کو بھی کوئی اس کا پروسیس بنائیں، کوئی سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو سیٹ کریں، لیکن وہ یعنی بالکل اس طرف توجہ نہیں ہے. اعلیٰ افسران کی مراد ختم نہیں ہوتی ہیں، ان کے پروٹوکولز ختم نہیں ہوتے، ان کو جتنی مراد دی جاتی ہیں اگر ان کو کٹ آف کر دیا جائے تو کیا ہم ان مسائل سے باہر نہیں نکل سکتے؟ دیکھیں، فری کی بجلی ہے، ہر چیز فری میں ان کو دیا جا رہا ہے، ہم عام عوام رو رہے ہیں، تو اس پروٹوکول کو ختم نہیں ہونا چاہیے؟ میں سول بیوروکریسی کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سائلنٹ کرمنل ہے. جبکہ وہ زیوم خود یہ کرتے ہیں، میرے دوست بھی ہیں، وہ زیوم کرتے ہیں کہ سائلنٹ کلر ہیں. میں کہتا ہوں نہیں، آپ سائلنٹ کرمنل ہیں. وہ اپنے لیے ریلیف پیدا کرتے ہیں اور ٹیکسز کا بوجھ عام عوام پہ ڈل جاتا ہے. آپ اگر پاکستان کا معیشت کو دیکھنا یا اس نظام کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، صرف ایک بجلی کے بل کو دیکھ لیں. بجلی کے بل کے اندر GST بھی لگا ہوا ہے، انکم ٹیکس بھی لگا ہوا ہے. ہاؤ نان سینس کے انکم ٹیکس بجلی کے بل میں کہاں سے آ گیا؟ پلس ادر ٹیکس کا ایک اس میں لکھا ہوا کہ ادر ٹیکس. اب ادر ٹیکس ایلوبریٹ ہی نہیں ہے کہ یہ کس چیز کا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کس چیز کا ٹیکس ہے. تو وہ جو مراد ہیں وہ عیاشی کرتے ہیں پاکستان عوام کے پیسے کے اوپر، اور وہ ٹیکسز جو ہیں عوام پہ ڈال دیتے ہیں. اب وہ ظاہر ہے بجلی کے بغیر تو کوئی رہ نہیں سکتا، وہ بیچارہ پیٹ کاٹ کے ہو سکتا ہے بجلی کا بل جمع کرا رہا ہو. تو یہ بڑا ظلم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ خلفائے راشدین کا دور دیکھیں تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے، جب ان پہ اکانومی کا پریشر آیا تو انہوں نے اپنے اخراجات کم کیے. جب آپ اپنے اخراجات کو کم کریں گے، آپ پریزیڈنٹ ہاؤس کا خرچہ اگر دیکھ لیں، آپ پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ اگر آپ دیکھ لیں، اور پھر ان کے پروٹوکولز اگر دیکھ لیں، ان کو ریڈیوس اگر کر دیا جائے تو عام آدمی کو ریلیف دیا جا سکتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہو رہا. جی ناظرین، ہماری بات ہوئی شفیق الرحمان صاحب سے بھی، جاوید انتظار صاحب سے بھی، اور یہ کہ انقلاب ایسے ہی نہیں آ جاتا محض یہ کہہ دینا کہ جی ریاست مدینہ ہے. ریاست مدینہ کا نعرہ لگا لینے سے ملک ریاست مدینہ نہیں بن جائے گا. حقیقی طور پر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور جب تک سیاستدان، اعلیٰ افسران، اعلیٰ سماجی شخصیات یہ تمام تر اپنی مراد کو کم نہیں کریں گے، جب تک خود کو اس دائرے میں نہیں رکھیں گے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ خلفائے راشدین کے دور کی طرف دیکھیں، جب تک خود کو ان جیسا نہیں بنائیں گے تب تک ہم کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. بہرحال امید ہے کہ یوم تکبیر آ رہا ہے، تکبیر کانفرنس ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس دن ہمارے تمام تر رہنماؤں کو یہ شعور اور عقل عطا فرمائے کہ وہ اس ملک میں ایک
جیسے کہنا چاہیے نا کہ حقیقی معنوں میں تبدیلی لا سکیں اور اس ملک کو ترقی کی طرف لے جا سکیں. دوسرے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے مسائل بھی حل ہونے چاہیے, ڈیفینیٹلی ہونے چاہیے حکومتی سطح پر, اور اس میں اگر محاسبہ ہو تو سب کا ہو, اوور آل سب کا ہو, خالی سرکاری ملازمین کو ہی کیوں رگڑا لگایا جائے. جو ادارے اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے تاکہ تمام تر نتائج سامنے آئیں اور جو سزاوار ہیں ان کو سزا دی جا سکے. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی اہم ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. جب تک عائشہ محمود کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.